मिकी माउस 100 मरतबा रिजेक्ट हुआ था, ठीक है, 101 टाइम बाद आज मिकी माउस जो है वो दुनिया के बेस्ट कार्टून्स में उसका शुमार किया जाता है। फरिश्तों से कहा कि इंसान को सजदा करो, इतना उससे बेस्ट बनाया है। बेटा कोई किस्मत वाली बात नहीं है, ठीक है, काम आपने खुद नहीं किया, वो टाइम पे उठता होगा, वो मेहनत करता होगा, ठीक है, आपने वो मेहनत नहीं की है। लोग मुझे बोलने के पैसे देते हैं अयाज, ठीक है, मैं इवेंट्स में जाता हूँ, ठीक है, लोग मुझे वेलकम करते हैं, गुलदस्ता देते हैं, मेरे हाथ में माइक आता है और मैं 1 घंटा बात करता हूँ, ठीक है, और उसके मैं अच्छे खासे पैसे चार्ज करता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो बाहर गए हैं, ठीक है, उनकी भी मैंने स्टोरी सुनी है कि वहाँ पे क्या हालात हैं। ये कभी नहीं हो सकता बॉस कि जो इज़्ज़त आपको यहाँ पे मिली है और आप वो बाहर जाके भी उस तरह वही आयशी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हो। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है याज़ महमूद और आप देख रहे हैं मकान के मेहमान। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वन ऑफ द टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स इन पाकिस्तान है। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं मिस्टर ज़ैदान से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदान, क्या हाल है आपके? ठीक है, वालेकुम सलाम अयाज, थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैदान, सबसे पहले हमें बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत। माय नेम इज़ ज़ैदान एज़ यू नो, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो लोरलाई बलूचिस्तान से है। सो बॉर्न एंड रेज इन लोरलाई, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन माय मास्टर्स फ्रॉम क्वेटा बलूचिस्तान, एंड देन आई मूव टू इस्लामाबाद इन 2012, और उसके बाद अब तक मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद में मैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जो है वो काम करता हूँ। तो जैसे कि आपने रियलाइज़ किया है कि आप ख़ुद भी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से उठ के इस्लामाबाद का सफ़र मतलब किस तरह पॉसिबल हुआ? कि आपकी फ़ैमिली ने शिफ्ट किया है या आपने ख़ुद कहा कि नहीं, हमें कुछ किसी ऐसे सिटी में मूव करना चाहिए जहाँ पर थोड़ी सी ग्रूमिंग आपकी अच्छी हो सके? तो क्या कैसे नहीं possible? अयाज, व्हेन आई वाज डूइंग माय मैट्रिक इन लोरलाई बलूचिस्तान, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त हुआ करता था फैसल, तो मैं अक्सर उसको कहा करता था कि यार लाइक मैंने यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे फ्यूचर के लिहाज से कोई चीज़ वहाँ पे जो जिन चीज़ों का मुझे शौक था, आई वाज मोर इनटू यू नो पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग्स, एक्टिंग, तो वो चीज़ें तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माय फैमिली, ठीक है, हु इज़ इनटू यू नो पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और ट्रेनिंग के लिहाज से। सो मैट्रिक के बाद जो है मैं घर से निकला हूँ, और उसके बाद आई गेस फर्स्ट स्टेप जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उठाना, और वो एक इंसान है वो कुर्बानी दे देता है, उसके बाद वो एक लाइन लग जाती है। तो जब मैं निकला स्टडी के लिए, फिर उसके बाद जो है वो मेरे भतीजे वगैरह और उसके अलावा फैमिली के और जितने लोग थे वो वहाँ से निकले, और आई गेस इट वाज इन मैट्रिक जब मैंने ये चीज़ सोची कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना हो, एंड आई हैव टू मूव टू यू नो अदर सिटीज़। ज़ाहिर सी बात है अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है यू हैव टू मूव टू अदर सिटीज़। अच्छा, तो मास्टर्स आपने फिर वहीं से किया कोयटा से? मास्टर देखें, आई वाज बॉर्न इन लोरलाई, सो हाँ। लोरलाई जो है वो कोयटा से तकरीबन 4 घंटे के सफ़र पर है। अच्छा। तो अगेन इट्स अ बैकवर्ड जो है वो सिटी, आप बराए नाम सिटी ही है, अच्छा। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उस तरह के वसाइल नहीं है, लेकिन उसके लिहाज से देखा जाए तो कोयटा इज़ यू नो द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, राइट। सो मैं वहाँ से कोयटा गया, कोयटा से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद जब मैंने अपने काम की नोयत देखी कि यार जो मेरा काम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का और एक्टिंग और पब्लिक स्पीकिंग, सो इट्स इम्पॉसिबल इन कोयटा, सो उसके लिए लाइक आई हैव टू यू नो मूव टू अदर सिटी। सो फिर मेरे साथ 2 रास्ते थे, वन वाज द कराची एंड अदर वाज इस्लामाबाद। तो फिर मैं इस्लामाबाद आया, और इस्लामाबाद के बारे में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप इस्लामाबाद में अगर 5-6 महीने जो है वो गुजार लेंगे तो फिर आप इस्लामाबाद से तो निकल जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद आपसे नहीं निकलता। हाँ बिल्कुल, तो वो दिन है, आज का दिन है, इस्लामाबाद में ही आई एम इन इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, स्पेसिफिकली बात की जाए मोटिवेशन की, तो कब आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है कि भाई अब मुझे ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? अयाज व्हेन आई वाज इन कोयटा, एंड और ये टाइम था कोई 2009 का, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस विद द नेम ऑफ यंग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इन कराची। सो मैंने जब लाइफ में पहली मरतबा अटेंड किया तो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे तकरीबन 300 नौजवान आए हुए थे। जब उनका लाइफ स्टाइल देखा, उनसे मिला, सो आई वाज अगेन फ्रॉम बलूचिस्तान, और मैं पहली मरतबा मिल रहा था कराची, लाहौर और यू नो इस्लामाबाद के लोगों से। वहाँ पे मैं मुख्तलिफ जो है वो स्पीकर से मिला, और मेरे मेंटोर उमैर जलियावाला वहाँ मुझे मिले। अच्छा। उनको जब मैंने स्टेज पे देखा उस दिन मैंने ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रख ली दैट आई विल वन डे आई विल बी ऑन द स्टेज,
اور جس طرح یہاں پہ 300 لوگ جو ہے عمیر کو سن رہے ہیں, انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب مجھے بھی سنیں گے لوگ. اچھا تو پھر آئی گیس میرے نزدیک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ایاز, کہ جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں زندگی میں وہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل. جب میں اپنے گاؤں میں تھا تو میں اپنے جو ہے وہ دوستوں کو کہتا تھا کہ یار میں اسٹیج پہ جاؤں گا اور میں ایکٹنگ کروں گا اور میں آئی ول بی اے گڈ پبلک اسپیکر اور موٹیویشنل اسپیکر. تو ظاہر سی بات ہو میرے مذاق اڑاتے تھے کہ یار مطلب یہاں کہاں سے گاؤں جاؤ گے اور اسلام آباد کراچی کے لوگوں کو ٹرین کرو گے. اچھا اس زمانے میں نا یہ پبلک اسپیکنگ کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا. بالکل. ہاں اور پھر اگین سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں بالکل. اور مجھے لوگ کیوں سنیں گے. اسی لیے میں ویورز کو بھی یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں نا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جس بندے نے تھان لیا نا کچھ کرنے کی تو وہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ میں کس علاقے سے ہوں یا میری گرومنگ اور کیسی ہوئی ہے. بالکل اس چیز سے آئی گیس کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی فیملی کس طرح ہے, یا آپ کے پردادا نے کیا کام کیے تھے, آپ کے والدین جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. اٹس ان دا مائنڈ, رائٹ, اٹس آلویز ان دا مائنڈ کہ وہ آپ کو کلک کرتا ہے. ناؤ اٹس ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں. اور اس کے لیے آف کورس میں نے محنت کی. میں نے ایسے اداروں میں 6-7 مہینے والنٹیئر کام کیا. ٹھیک ہے, 1 روپے بھی مجھے نہیں ملتا تھا لیکن پھر بھی میں جاتا تھا کہ میں جاؤں کام سیکھوں. اور اس کا پھر یہ ہے کہ آپ کو پل مل جاتا ہے, وہ صلہ ملتا ہے آپ کو اس چیز کا. Where there is will there is a way. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جیسے کہ پاکستانی کلچر کا آپ کو پتہ ہے کہ وی ہیو بلوچستان, وی ہیو سندھ, وی ہیو پنجاب اینڈ دین وی ہیو KP کے. تو ان سب کے کلچرل ڈفرینسز کبھی آپ کے وے میں آئے ہیں کہ میں اگر موٹیویشن کسی کو موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ ایز اے گائیڈنس دے رہا ہوں تو کیا پاکستانی کلچرز آپ کا وہ فیس کرنا پڑا ایشوز آپ کو کبھی؟ ایاز یو وونٹ بلیو کہ وین یو آر آن دا اسٹیج رائٹ, تو آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یو آر لائک دا کیپٹن آف دس شپ, بالکل اور آپ نے اس شپ کو رن کرنا ہے, ٹھیک ہے, لے کے جانا ہے منزل تک. کراؤڈ ہمیشہ آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب تو الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ سیکھنے آئے ہیں, کتنے لوگ ٹائم پاس کرنے آئے ہیں, کتنے لوگوں کو دوست لے کے آئے ہیں, کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کب ختم ہوگا, کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ لیں گے. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ یہ چیزیں جو ہے وہ خود ریلائز نہیں, کر وہ رہے تو ہیں. اسٹارٹنگ میں یہ تو ہو گیا جب آپ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں نا, اسٹیج پرفارمر بن جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کون سا کراؤڈ میرا ساتھ دے رہا ہے, کون سا کراؤڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا. لیکن اسٹارٹنگ میں وہ کون سے ایشوز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے اسپیسیفکلی کلچرل بیسس کے اوپر؟ دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے لینگویج بیریئر بہت بڑا مسئلہ تھا میرے لیے. میں ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. سو اگین جب ہم بات کرتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پٹھان ہے. تو اس کے لیے دین اگین میں نے بہت پریکٹس کی, ٹھیک ہے. میں اخبار زور زور سے پڑھتا تھا اور میں شیشے کے سامنے جا کے پریکٹس کر رہا ہوتا تھا, رائٹ. اور بکس میں زیادہ پڑھتا ہوں کیونکہ میرے کام اسی طرح ہے, مجھے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو جہاں تک پھر لینگویج والی بات ہے, آڈینس میں بھی جو ہے وہ بڑا اس چیز کا وہ سین ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ بلوچستان کی آڈینس الگ ہے, لاہور کی آڈینس الگ ہے, کراچی کی آڈینس الگ ہے. اگر آپ بلوچستان جا کے کوئی پبلک اسپیکنگ کوئی سیشن کریں گے تو وہاں پہ اتنا رجحان نہیں ہے اس چیز کا. بالکل, ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ چیز سمجھانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ تو ایک پاکستانی کو سمجھانا بہت مشکل ہے, رائٹ. کہ اگر آپ فار ایگزامپل میں جب کارپوریٹ میں جا کے ٹریننگس کرواتا ہوں یا کہیں پہ میرا سیشن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایلڈرز آئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میرا سیشن تھا سینئر ڈاکٹرس کے ساتھ. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ اچھا اب یہ 34-35 ایئرس کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, آنکھیں ہم لوگوں کو بتا رہا ہے جن کی ایج سب 60 سے ابو ہے اینڈ دے آر سینئر ڈاکٹرس. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. سو وہ چیز مینٹین کرنا, ان کو اپنے ساتھ اس اسپیس پہ لے کے آنا, تو وہ اگین بہت ٹف کام ہوتا ہے. لیکن اگین اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. پبلک اسپیکنگ ٹریننگ از آل اباؤٹ اسٹڈی, آل اباؤٹ یور پریکٹس. جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے کام ایزی ہوتا ہے. بالکل. اور مجھے یہ بتائیں کہ موٹیویشن میں اور سکسیس میں کیا فرق ہے؟ میں ایک دوسرے سے ان کو لنک کرنا چاہوں گا. وہ اس وجہ سے کیونکہ سکسیس اس ٹائم آپ کے پاس جو ہے وہ چل کے آئے گی جب آپ کے اندر موٹیویشن ہوگی. اور موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ باس اٹس لائک اے USB جو میں نے اٹھائی اور کسی کو دے دی اور اس نے پروگرامنگ اپنے اندر جو ہے وہ اس میں موٹیویشن آ گئی. اور نہ یہ کبھی 2 پروگرام سے ہوتا ہے کہ آپ ایک پروگرام میں گئے, ٹھیک ہے, اسپیکرز آئے, ان کو سنا اور آپ موٹیویٹ, یہ ہے میں جاؤں گا اور میں دنیا فتح کر لوں گا. کبھی کبھار تو ہوتا ہے کہ بندہ کسی اسپیکرز کو سنتا ہے اور اس ٹائم تو بہت موٹیویٹ ہو جاتا ہے, لیکن اگلے دن اٹھتا ہے
تو وہ موٹیویشن ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگین دیکھیں ہمارا کام لوگوں کو رستہ بتانا ہے, ایگزیکٹلی. انہیں وہ چیز سمجھانی ہے. اب رستے پہ چلنا یہ اس کا کام ہے. اب موٹیویشن از میرے نزدیک ہر دن جو ہے وہ موٹیویشن سے جو ہے وہ بھرا ہونا چاہیے. وہ کیسے کہ اگر آپ ہر دن کو یہ سمجھ کے گزاریں کہ دیٹس یور لاسٹ ڈے اور لائک دس از یور لاسٹ چانس, رائٹ, تو آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے. آپ وہ کام جو کل یا 2 دن کے بعد کر رہے ہوں گے وہ آپ آج کریں گے, کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نو اٹس اے لاسٹ ڈے, میں نے آج کرنا ہے یہ کام, رائٹ. تو میں موٹیویشن کو اسی طرح لے کے چلتا ہوں, رائٹ. میرے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے, ایوری سیکنڈ از اے نیو یو نو چانس, ٹھیک ہے. ہر دن ایک نیا چانس ہے. ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے. دن اس طرح بھی گزر جائے گا کہ آپ سگریٹ لے کے کسی کونے میں بیٹھے رہیں, کوئی سیڈ سے گانے لگا کے کہ اللہ میری زندگی برباد ہو گئی, میں تو چلا گیا اور میری لائف میں یہ مسئلے ہیں. اور ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اللہ نے اشرف المخلوقات مجھے پیدا کیا ہے, رائٹ, میرے اندر ایک ول ہے, فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کروں, اتنا اسے بیسٹ بنایا ہے. اگر آپ اس کی باڈی کی بات کریں, اس کے دماغ جو اسے دیا گیا ہے, رائٹ, اس کی بات کریں, اٹس امیزنگ مشین, اٹس امیزنگ یو نو ٹول, اگر وہ یوز کرنا چاہیں. ایک وہ کہ وہ صبح اٹھے اور کہے کہ یار میری لائف میں پرابلمس ہیں, میں نے ان کو فیس کرنا ہے. بالکل ایسی. اور اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ آپ کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو. تو اگین ریلائز کرنا, میرے کام بتانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کام کرنا ہے. بالکل ایسی ہے. تو ایسے کون سے اسٹیپ فالو کرے بندہ کہ جس میں انسان ڈیلی موٹیویٹڈ رہ سکتا ہے؟ اوکے, سو اس میں 2 چیزیں جو ہیں میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے آج. دا فرسٹ ون از کہ یار سیلف کانفیڈنس, ٹھیک ہے. سیلف کانفیڈنس اس چیز کا کہ آئی کین ڈو دیٹ, آئی نو کہ آپ مسٹیک کریں گے, آئی نو کہ آپ سے غلطیاں ہوں گی, ٹھیک ہے. آئی نو کہ آپ فرسٹ اسٹیج پہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن اگین اف اٹس ان یور مائنڈ یو کین ڈو اٹ. اگر آپ سوچ سکتے ہو آپ کر سکتے ہو, اور یہ سوچ اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالی ہے, رائٹ. اب کام کرنا پھر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ہے. ہاں انشاءاللہ آپ ضرور پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا, لیکن اللہ نے آپ کو دماغ دیا, آپ اس کو یوز تو کریں. ہم نے تو سارے کام جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیے, رائٹ. ہر کام بس صبح اٹھوں گا انشاءاللہ جو ہے اٹھنا ہے, انشاءاللہ میں نے یہ کام کرنا ہے. میں نے نوٹس کیا کہ ہم آلموسٹ سارے کام, مطلب کہ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوگی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوا تھا, لیکن وہ نصیب انسان خود اپنا بناتا ہے, وہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. تو آپ نے, میرا تو یہ ایمان ہے, ویسے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, لیکن میں وہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. لیکن موسٹلی ہم لوگ اسی طرح فالو کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہی ہوتا ہے. بالکل ایز یو آر رائٹ. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں نا قسمت پہ چھوڑ دی ہوتی ہیں, یہ میری قسمت میں نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے دوست نے تو یہ کام کر لیا تھا تو اس نے کیسے کیا, یا فلانا بندے نے کر لیا, اس کی قسمت میں تھا, اس کی قسمت اچھی تھی, ٹھیک ہے. بیٹا کوئی قسمت والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کام آپ نے خود نہیں کیا, وہ ٹائم پہ اٹھتا ہوگا, وہ محنت کرتا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے وہ محنت نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کام کو اس بیسٹ طریقے سے نہیں کیا. جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گے, جب آپ اس چیز کو لے کے, اگر میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں آیاز, کہ دنیا میں آپ جتنے بھی بڑے چاہے آرٹسٹ اٹھا لیں, چاہے بڑے لوگ اٹھا لیں, انہوں نے اس کام کو بار بار کیا ہے, رائٹ, کیونکہ وہ فیل ہوئے ہیں. مکی ماؤس 100 مرتبہ ریجیکٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. 101 ٹائم بعد آج مکی ماؤس جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ کارٹونز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. کوکا کولا کی ایگزامپل آپ کو پتہ ہوگی, سب لوگ جانتے ہیں. سال میں آگے 100 کوئی کہ 90 بوٹلز ان کے بکی ہیں, بالکل, اور آج اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھا سکتے. تو وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ یار نہیں بوتلیں نہیں بک رہی ہیں ہماری, بھائی ہماری قسمت میں نہیں ہے, بس چھوڑ دو یہ کام. ہم نے بزنس کو بھی اسی طرح اٹھایا ہوا ہے, رائٹ. ہم نے باقی کاموں کو بھی اسی طرح اٹھایا, اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بس میں نہیں, ہم نہیں کر سکتے. بالکل. تو میرا کوشچن پھر وہیں پہ ہے کہ جو سیلف موٹیویشن جو انسان کے اندر آتی ہے وہ کچھ لوگوں میں انٹرنسک ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اگر کیا جائے موٹیویٹ تو وہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں. وہ کیسے لاتے ہیں؟ دیکھیں ایاز, اللہ نے آپ کے لیے 2 رستے رکھے ہوتے ہیں, ایک اچھائی کا, ایک برائی کا. بالکل, برائی پہ جاؤ گے تو آسانی لوگ جا رہے ہوتے ہیں, آسانیاں ہیں.
अच्छाई की तरफ जाओगे, थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी, बिल्कुल ठीक है, आप एक बार हार जाएंगे, हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है लोग आपको रोके, हो सकता है लोग आपको सपोर्ट ना करें, ठीक है। और जब आप उस लेवल पे जाके पहुंचते हैं कि आप समझते हैं कि यार ये काम जो है मैं पहले नहीं कर सकता था और अब मैंने कर लिया, और आप 100% पे पहुंचते हैं, तो वही लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं वो आपके साथ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो उसके लिए अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, और दूसरा इट्स योर फेथ, अच्छा आपका सिर्फ ये ईमान दो इस चीज़ चीज़ें पे होना चाहिए। अच्छा मेरे नज़दीक ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा हमें ऐसे लगता है कि भाई जो सुबह बंदा उठ रहा है ना, सुबह 7 बजे या फजर टाइम उठता है, वो जॉगिंग करता है, एक बंदा है जो 7 बजे सो रहा है। अब दोनों की अगर सक्सेस स्टोरी देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा सुबह डेली उठता है सुबह फजर टाइम, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो फिज़िक है वो बेहतर है और वो सेल्फ मोटिवेटेड बंदा है। हम में से किसी को सुबह फजर टाइम उठना पड़ देना, अव्वल तो इस्लाम में भी है कि हम लोगों को नमाज के लिए उठना है, लेकिन स्टिल हम नहीं उठते। लेकिन अगर कोई मीटिंग आ गई है, क्लाइंट पैसे वाला है और पैसे को देख के वो बंदा उठ जाता है, सुबह मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या पैसा भी एक पार्ट ऑफ मोटिवेशन है? देखें, कहते हैं कि मनी इज़ अ गुड थिंग बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है। आपने दुनिया में बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा होता है, लेकिन वो मुझ में और आपसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं, वो तो मैं कुछ ठीक ऐसे है। एग्जांपल्स है जो डिस्कस भी नहीं कर सकता कि इतने पैसे वाले लोग और कितनी परेशानियाँ। ठीक है। सो इस चीज़ से कभी बंदे को आई गेस इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। आप कभी खुद को किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। मेरे लिए ये चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप अपने आप को क्यों कंपेयर करते हैं किसी के साथ। हर बंदे की स्टोरी अलग है, ठीक है। बिल्कुल हर इंसान का माइंड अलग है, सोचने का तरीका अलग है। एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं हो सकता, राइट। उसके ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये भी सारे दुनिया के जो लोग हैं उनके अलग है, ठीक है। शनाख्त अलग है आपकी, ठीक है। रीजन आपका अलग है, फैमिलीज अलग है, ठीक है। तो फिर आप क्यों ये कहते हैं कि यार उसके पास ये चीज़ है मेरे पास ये नहीं है। हो सकता है वो आपको देख के बोल रहा हो कि यार ये मुझसे बहुत अच्छा है, राइट। सो अगेन वही चीज़ है कि यार आप फेथ रखें, ठीक है। करना नहीं करना ऊपर वाले का काम है, आपका काम बेस्ट देना होता है। देखें, परिंदा जब सुबह सवेरे उठता है, राइट, खुराक की तलाश में निकलता है, वो कभी ये नहीं करता कि यार आज मेरा मूड नहीं है भाई, आज तो मैं नहीं उड़ने वाला, हाँ राइट। उसने निकलना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे ठीक है, बारिश हो, वो चाहे उसने बारिश हो, जो भी हो, राइट। और फिर रात को आके उसने सोना होता है, रेस्ट करना होता है, ठीक है। सो फिर उसे रिस्क भी जो है वो, और देखें रिस्क के पीछे, मेरे नज़दीक रिस्क के पीछे कभी भी ज़िंदगी में नहीं भागना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा, इनको जो सबसे ज़्यादा जो पैसों के पीछे पड़े होते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि यार कुरान शरीफ में ये चीज़ लिखा गया है कि और हम तुम्हें रिस्क देंगे और ऐसी जगह से देंगे जिसका जहाँ तुम बिल्कुल वो तुम्हें नहीं गुमा कर- भी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग मुझे बोलने के पैसे देते हैं अयाज, हाँ ठीक है। मैं इवेंट्स में जाता हूँ, ठीक है, लोग मुझे वेलकम करते हैं, गुलदस्ता देते हैं, मेरे हाथ में माइक आता है और मैं 1 घंटा बात करता हूँ, ठीक है, और उसके मैं अच्छे खासे पैसे चार्ज करता हूँ। ये मेरा रिस्क है, ये लिखा गया है, ठीक है। ये मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, राइट। सो जब आपके पास पैसा जो है वो किसी टाइम भी आपके पास आ सकता है, अगर इसके पीछे भागते रहोगे ना तो ये आपसे भागता रहेगा भाई, ठीक है। जस्ट डू योर बेस्ट, जिस चीज़ में भी बेस्ट हो। दुनिया का कोई काम जो है वो गलत काम नहीं है, गलत मेरे और आपकी सोच है जो उस काम को बनाती है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। हर पाकिस्तानी इस टाइम पाकिस्तानी मसाइल का शिकार है और वो कोशिश करता है कि मुझे बाहर जाना है, जिसको मौका मिल रहा है वो तो बाहर जा रहा है। लेकिन जो बेचारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मुश्किलात के तहत पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप एक गाइडेंस देना चाहेंगे कि यार उनको यहाँ पे रह के किस तरह इनसे कोप अप, मसाइल से कोप अप करना चाहिए? अच्छा याज, मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो बाहर गए हैं, ठीक है, उनकी भी मैंने स्टोरी सुनी है कि वहाँ पे क्या हालात हैं। ये कभी नहीं हो सकता बॉस कि जो इज़्ज़त आपको यहाँ पे मिली है और आप वो बाहर जाके भी उस तरह वही आयशी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हो। मैंने मोस्टली लोगों को बाहर जाके ना उल्टा ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हुए देखा और Yes. वो वापस आए हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार थे। अच्छा, मेरे एक दोस्त अभी यूके गया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा हाउ इज़ यूके, एंड ही वाज लाइक यार इट्स गुड, बहुत मज़ा है ये वो। मैंने कहा मसला क्या है? बोलते यार मसला है मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है जिससे मतलब मैं बात करूं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये तो हम पाकिस्तानी हैं कि हम जो है वो
ہر شام 40-50 روپے کی کپ کی چائے پہ نا 3 محفلیں جو ہے وہ لگا لیتے ہیں, رائٹ. تو باہر اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, ٹھیک ہے, مشین لائف, رائٹ. اور دیکھا جائے تو وہ کام اگر آپ یہاں پہ بھی کریں, ٹھیک ہے, تو تب بھی اٹس گڈ, اٹس فائن. لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے مشین باہر بننا ہے, آپ مشین یہاں پہ بن جائیں تو آپ اتنے ہی پیسے ارن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس سے کم مشین یہاں پہ بننا پڑے گا. ہاں ایگزیکٹلی, وہاں پہ اٹس ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے, وہاں کے رولز اور یہ ساری چیزیں فالو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور ہم تو ویسے بھی رولز کو فالو کرنے والے ہیں ہی نہیں سر. ہم تو وہ ٹریفک پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت برے حالات. ریڈ جو اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ فل اسٹاپ, فل اسٹاپ, رک جائیں. پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ یار جب گرین ہوگا پھر تو واہ واہ ہے, پھر تو نہ آؤ نہ تاؤ, گزر گئے, ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا کون سا رہ گیا؟ اورنج یا یلو, ٹھیک ہے. اس میں بھی بھائی صاحب نہ بریک مارنی ہے نہ آگے پیچھے دیکھنا ہے. ریڈ پہ رکنا جو ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں صرف آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ پولیس نہیں ہو. اگر پولیس نہیں ہے بھائی پھر گزارو. نہیں, یہ تو کبھی کبھار ہم نے بھی کیا ہے کہ لیفٹ رائٹ دیکھا کوئی بندہ تو نہیں کھڑا ہوا, چلو پھر جانے دو. اور مجھے اس وجہ سے یہاں امیزنگ قوم لگتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہیلمٹ جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور بائک پہ لٹکا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر بائک جو ہے وہ گر گیا تو خراب نہ ہو جائے بائک, ٹھیک ہے. سو بھائی شاندار قوم ہے ہم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگین آپ جو بات کر رہے تھے باہر کی, ٹھیک ہے, اپرچونیٹیز کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. سو میرے خیال میں اگر آپ نے کام جا کے وہاں پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ فیملی والوں سے دور رہنا ہے اور مشکلات کاٹنی ہے, ٹھیک ہے, ذلیل و خوار ہونا ہے, وہ ایک الگ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے یو شوڈ اسٹے ہیئر, ٹھیک ہے. دیکھیں زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے, ریلیشن شپ بھی کوئی چیزیں ہیں, فیملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ پیسہ کما کے ان کے پاس لے آئیں اور آپ نے جوانی ساری ادھر گزار دی, رائٹ, کام کرتے ہوئے, تو آپ کیا KFC کے بابا کی طرح لاسٹ ڈے پہ جو ہے وہ امیر ہونا چاہتے ہو؟ بندہ اسی وجہ سے کماتا ہے, رائٹ, تاکہ اچھے سے زندگی گزارے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی بھی زندگی الون ہوتی ہے اور آپ کے گھر والوں کی زندگی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ باہر ہے. یس, اور وہ آپ کو وہ دونوں طرفہ مطلب تکلیف دونوں طرفہ ہوتی ہے. یس اٹ از. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ بگ منی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر چیلنجز بھی جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں, رائٹ. یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ جائیں گے اور وہاں آپ کے لیے جابس جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کب پاکستانی آئے گا, جس طرح آپ کو آج کل اپنے پاسپورٹ کے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ پتہ ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسٹ ہی یہ میرے نزدیک تو آئی گیس یو شوڈ اسٹے ان دس کنٹری, ٹھیک ہے. اپنا فیتھ اس چیز پہ رکھو کہ بھائی رسک روٹی یہاں پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. کام وہاں پہ بھی کرنا ہے, یہاں پہ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ کام کرو گے نظر آئے گا, ٹھیک ہے, ریکگنائز ہوں گے آپ, رائٹ. باہر وہ چیز آپ کو اتنی نہیں ملے گی. یہاں پہ ریکگنیشن بہت ایزی ہے. یس اٹ از. آپ کو اس چیز کا یقین نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل اگر میں یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا جاؤں, رائٹ, سو جو رسپیکٹ مجھے یہاں پہ اسٹوڈنٹس دیتے ہیں, جو انسٹیٹیوٹس میں مجھے لوگ بلاتے ہیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو میری فین فالوئنگ ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, باہر اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوگی. آئی نو دیٹ اگر میں جاؤں گا بھی, ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو, ٹھیک ہے. سو آدھی زیادہ زندگی گزر گئی, رائٹ, آدھی زیادہ زندگی وہ ہم اپنی شناخت بنانے میں گزر دیں گے. اور سو جو آلریڈی شناخت ہے بھائی اس کو پختہ کرو اور اس کو اچھے طریقے سے گزارو. دوسرا یہ کہ جب آپ پاکستان میں ہیں تو آئی ہیو ہرڈ کہ آپ ٹاپ 10 موٹیویشنل اسپیکرز میں آتے ہیں پاکستان کے. بالکل. وین یو گو ٹو عرب کنٹریز تو وہاں پہ چائنیز آر دیئر, برٹش آر دیئر, اس کے بعد آپ کے انڈینز آر دیئر, وہ پھر بندہ ٹاپ 10 میں نہیں ٹاپ 100 میں آتا ہے. اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ دیکھو یار وہ آپ سے بیسٹ ہیں, یہ تو ہم سب مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے. اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھنا, اچھے طریقے سے گروم کرنا, وہ تو ایک آپ بلوچستان کے اور ایک پنجاب کے اسٹوڈنٹ میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم سے کہیں درجہ جو ہے اس چیز میں آ گئے. اگر آپ باقی US وغیرہ اور بڑے ممالک کی بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کام کیا, محنت کی, ترقی کی, ٹھیک ہے. میرے اور آپ ابھی تک جو ہے وہ روڈز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم روڈ بنا لیتے ہیں, بعد میں یاد آتا ہے رفیق صاحب نے یہاں سے پائپ گزارنی تھی, وہ ہم بھول گئے, تو دوسرے دن پھر کھدائی ہوتی ہے اس روڈ کی. جاپان میں دیکھا جائے تو 10 سالہ ویژن پہ ایک روڈ بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ 10 سال کے بعد اس روڈ کے آس پاس کتنے جو ہے وہ گھر ہوں گے, کتنی یہاں پہ آبادی ہوگی, ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں انہیں بچپن سے یہ چیز سکھائی دی. تو یہ مطلب یہ کوشچن ریلیونٹ نہیں ہے, بٹ
یہ چیزیں کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہیں آئی گیس دیکھیں کہ بندہ باہر جائے ہی نہ؟ آئی گیس اٹس آل اباؤٹ دا ایجوکیشن. ٹھیک ہے, جن ممالک نے ایجوکیشن پہ کام کیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھا کہ اس کے بغیر کوئی رستہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں کی اسٹیٹس کی بات اٹھائیں, کروڑوں ایسے اسکولز ہیں جو کہ گوسٹ اسکول کہلاتے ہیں, جو کہ رجسٹرڈ ہیں لیکن بنے ہوئے نہیں ہیں. اگر بنے ہیں تو کسی نے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو بیٹھک بنا لیا یا کچھ اس طرح. میں نے تو سنا ہے پنجاب والی سائڈ پہ بھی کچھ اسکول میں کسی نے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, کسی نے بڑا بنایا ہوا ہے. نہیں, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پنجاب, یہ ہر صوبے کا یہ حال ہے, ٹھیک ہے. آپ بلوچستان کی بات اٹھا لیں, سندھ کی بات اٹھا لیں, رائٹ. اور دیکھا جائے تو باہر ممالک میں اگر آپ فار ایگزامپل, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایجوکیشن سسٹم کی, جاپان کی. 5 سال کے لیے, ٹھیک ہے, جب بچہ جاتا ہے اسکول میں, دیر از نو ایگزامس. 5 سال تک اسے صرف بیسک زندگی کے رولس سکھائے جاتے ہیں. روڈ کس طرح کراس کرنی ہے, بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے, بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے, صفائی کس طرح کرنی ہے. ہمارے ہاں بیک پیک اتنے بھاری کیے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا, وہ بیچارہ جو اسکول جا رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر پھنس گیا. سر دیکھیں, اردو میں ایک لفظ ہے تعلیم, انگلش میں ایک لفظ ہے ایجوکیشن, اردو میں ہے تعلیم و تربیت. سو ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, تربیت زیرو ہے. اور وہ تربیت آپ کو روڈ پہ نظر آتی ہے, وہ تربیت آپ کو آفس میں نظر آتی ہے, وہ تربیت ایک بزرگ سے بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جاپان کی جو میں آپ کو بار بار اگزامپل دے رہا ہوں, انہیں یہ چیز سکھائی جاتی ہیں, انہیں بچپن میں بتایا جاتا ہے. اٹس 2024 ایاز, اگر آپ ابھی جاپان ٹریول کریں گے, ٹھیک ہے, بچے جب وہاں پہ روڈ کراس کرتے ہیں تو آگے سے جھک کے انہیں تھینک یو بولتے ہیں. یہ ان کے ثقافت کا حصہ ہے. ثقافت ہماری بھی اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ دیکھا جائے, ہمارا اگر آپ پرانے پاکستان کی بات کی جائے, ٹھیک ہے, تو اٹس لائک ون آف دا امیزنگ کنٹریز ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. PIA کی اگر آپ چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں, وہ تو اس نے ٹرین کیا ہے, ٹھیک ہے, باقی ایمریٹس کو, ٹھیک ہے. PIA کی جو ایروسٹس تھیں, ٹھیک ہے, دے ور لائک ون آف کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ایروسٹس میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. انہیں ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ٹرین ہوتے تھے. یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے کہ مہمان سے کس طرح ملنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ دا پرابلم از دے آر اسٹل دیئر, ٹھیک ہے. سو آپ ابھی بھی اگر PIA میں ٹریول کریں گے, آپ کریں گے یار ایروسٹس سے منگوانے سے بہتر ہے یار گھر جا کے میں خود چائے وغیرہ پی لوں, ٹھیک ہے. اتنے بزرگ جو ہے ایروسٹس ہوتی ہیں. ٹرین کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں لوگ جب ٹرین آتی تھی تو اپنی گھڑی چیک کرتے تھے, یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ میری جو ٹرین ہے وہ ٹائم پہ ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ میری گھڑی ٹائم پہ ہے یا نہیں ہے. سو یہ ریلوے سسٹم تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ فارنرز آتے تھے, گھوم رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. کوئٹہ کو چھوٹا لندن کہا جاتا تھا, دنیا سے لوگ آتے تھے کوئٹہ دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اٹس اے بیوٹیفل ویلی, ٹھیک ہے. باقی آپ اپنے ناردرن ایریاز اٹھا لیں, کراچی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز میں شمار کیا جاتا تھا اس کو, اور اب کیا حالات ہم نے بنا دی. اس ملک کے پاس سب کچھ ہے سر, کمی صرف یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرو, ٹھیک ہے. صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اور دوسرا میں نے نوٹس کیا کہ جب آپ نا کبھی ایجوکیشن کا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے 1 سال ٹیپ کرتے رہیں, دوسرے سال پھر ٹیپ کرتے رہے, تیسرے سال آٹومیٹکلی وہ چیز بندے کے اندر آ جاتی ہے. جیسے کہ اگزامپل دیتے ہیں کہ فیملی میں ہمارے والد صاحب غصہ کرتے تھے کہ آپ لوگ جو اپنے جوتے ہیں وہ الائن کر کے نہیں اتارتے سائڈ پہ, آپ بس جاتے ہیں دروازے کے اندر تو اس طرح پھینکے جاتے ہیں, ایک جوتی ادھر پڑی ہوئی ہے, ایک جوتی ادھر پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کنٹینیوس ہمیں خود بھی کرتے سکھائی وہ چیز, اور آج تک کا دن ہے. میرا چھوٹا سا بچہ 2 سال کا, اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی جوتی سائڈ پہ سر, یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے, ایگزیکٹلی آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے. ہاں بالکل. سو ہم ہمیشہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار ٹریننگ صرف اداروں میں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, گھروں میں ہونی چاہیے. بچے کو اسکول بھیجنے سے بچہ بڑا نہیں ہوگا کہ آپ نے اسکول بھیج دیا, ٹھیک ہے. ٹیچر سے ہم جب بات کرتے ہیں, میں جب اداروں میں جا کے بات کرتا ہوں, ٹیچرس کہتے ہیں کہ یار دیکھا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام سلیبس ختم کرانا ہے. ہم انہیں نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کرو بیٹا, یہ وہ لیڈرشپ کیا ہے, بڑوں سے بات کس طرح, ہمارا کام سلیبس, اور وہ سم ہاؤ اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے. اور پہلے کہا جاتا تھا کہ جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کا دوسرا باپ ہوتا ہے. سر اس میں اگر وہ اشفاق بابا ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جاپان میں ایک یونیورسٹی میں کھڑا تھا, تو اسٹوڈنٹس ایک پروفیسر کے ساتھ بات کر رہا تھا گراؤنڈ میں, تو اسٹوڈنٹس میرے پیچھے سے گزرتے تو چلانگ لگاتے تھے.
تو آئی واز لائک یار یہ مینٹلی ان کو کوئی ایشو ہے. تو میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ یار یہ کیا سین ہے, مطلب کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے پیچھے سے تو وہ چھلانگ لگا لیتا ہے, تو مطلب مینٹلی دے آر لائک اوکے. تو اس نے کہا سر او اچھا ایکچولی میرے پیچھے سایہ ہے نا, تو میرے سایہ پہ پاؤں نہیں رکھ رہے ہیں, تو وہ سایہ کو کراس کرنے کے لیے نا وہ چھلانگ لگاتے ہیں. سو یہ وہ لیول ہے عزت کا, رسپیکٹ کا, ٹھیک ہے, ٹیچرس کا. تو ماتیر جب ملائیشیا کے لیے سلیکٹ ہوا تھا تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ کام ایجوکیشن پہ کیا. سنگاپور دوسری سر اس نے کیا بنایا اس نے, رائٹ, اس نے آتے ہی کہا کہ یار کیا سین ہے. انہوں نے کہا سر ایجوکیشن کی کمی ہے. انہوں نے کہا یار ٹیچرس کو بولو کام کرو. انہوں نے کہا ٹیچر سارے باہر ہیں. کیوں باہر ہیں؟ انہوں نے کہا سر ہم اس طرح سے ان کو جو ہے وہ پے نہیں کر رہے. اس نے اپنے ہاتھ سے لیٹرز لکھے ہیں, ماتیر نے اپنے ہاتھ سے لیٹرز لکھے, اس پہ سگنیچر کیا, اور ایک ٹیچر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دس از یور کنٹری, آپ آئیں پلیز ہمارے بچوں کو پڑھائیں. ہم آپ کو اس جیسے جو آپ باہر پے لے رہے ہیں اور جو لگژری لائف ہے وہ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نہیں مل سکے گی, رائٹ, لیکن ہم ٹرائی کریں گے, ہم کوشش کریں گے. آفٹر آل دس از یور کنٹری, آپ نے اس کو لکھ. اور انہوں نے روتے ہوئے واپس آئے اپنے ملک, اور وہ ایجوکیشن سسٹم اٹس لائک ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سیکنڈ چیز, انہوں نے کہا سر اکانومی. تو انہوں نے کہا یار کام کرو, گاڑیاں بناؤ, یہ کرو وہ کرو. تو انہوں نے کہا سر گاڑی تو بنائی ہے, کوئی خریدتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پروٹون واز دا کار جو ابھی آئی ہے پاکستان میں. یس, آپ کو پتہ ہے پروٹون اس ٹائم پہ دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ بیسٹ گاڑی بنی, کہ ماتیر محمد خود وہ گاڑی چلاتا تھا. اچھا, لوگوں نے شرم کے مارے جو ہے ملائیشیا میں پروٹون گاڑی لینا سٹارٹ کی, اور وہ دنیا کی بیسٹ سیکنڈ کار بنی ہے. سر دیکھو اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, نہیں پارٹ وہی ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ انٹیگرل پارٹ آف ایوری کنٹری. جس نے بھی سکسیس سر دیکھے روڈ بنانے سے, انفراسٹرکچر بنانے سے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگز بنانے سے قومیں نہیں آباد ہوتی ہیں. ایجوکیشن از دا اونلی کی. یہ جو آپ کے 2.5 سے 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, یہ آپ کا فیوچر ہے, رائٹ. آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, آپ کو ایجوکیٹ ان کو کرنا پڑے گا, رائٹ. یہ ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ ایجوکیشن روڈ پہ نظر آئے گی, وہ ایجوکیشن آپ کو اداروں میں نظر آئے گی. ورنہ اسی طرح دا سیم ورلڈ کہ لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ یہاں سے جائیں گے, کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ. زندگی میں کبھی آپ نے کوئی فیلئر فیس کیا ہے, اور اس فیلئر کو کیسے کوپ اپ کیا آپ نے؟ صرف فیلئر, لائف از فل آف فیلئرز ایاز, ٹھیک. کوئی ایسا فیلئر کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار اب میں بھی ڈی موٹیویٹ ہو گیا, اب میں بھی نہیں سے باہر نکل سکتا, اور پھر اینڈ پہ آپ نے اپنی ول پاور سے اس کو اوور کم کیا؟ سر اس طرح بہت سے, یہ میرے روٹین کا کام ہے, ٹھیک ہے. میرے نزدیک پبلک اسپیکنگ واز دا فرسٹ چیلنج, ٹھیک ہے, میری لائف میں. کیونکہ اگین میں کیسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پہ مطلب دور دور تک پبلک اسپیکنگ تو دور, کوئی اسٹیج پہ بھی نہیں گیا ہوگا شاید, نہ کسی نے بات کی ہوگی, ٹھیک ہے. سو وہ اسٹیپ لینا, اسٹیج فیئر ہوتا ہے, ٹانگیں کامتی ہیں, پسینے آ جاتے ہیں. سر اٹ از, آپ کو پتہ ہے اسٹیج فیئر دنیا کا سب سے نمبرز پہ اگر بات کریں تو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اسٹیج فیئر دنیا کے, رائٹ. فرسٹ پہ موت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ موت سے ڈر لگتا ہے, سیکنڈ اسٹیج فیئر. میں 10 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں, نوجوانوں کے ساتھ, کارپوریٹس, بینکنگ, بڑے بڑے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کام کیا, ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسئلہ اسٹیج فیئر. آئی نو اے لاٹ آف سی اوز ان پاکستان جو کہ اسٹیج پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, اور ایسا ہے, اینڈ دے ٹک میڈیسن کہ وہ انزائٹی کم کریں, ٹھیک ہے. یس, رائٹ, کیونکہ ہمارا استعمال ہوتا رہتا ہے, ہم ملتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو آر آن گڈ پوزیشنز, ٹھیک ہے, جو کہ اسٹیج پہ 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے, اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے, رائٹ. نہیں انہوں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا نا, یا انہوں نے کبھی وہ چیلنج کو اوور کم ہی نہیں کیا. وہ کبھی اسٹیج پہ جائیں گے تو ان کا فیئر کم ہوگا. میں 2012 میں پہلی مرتبہ اسٹیج پہ آیا, ٹھیک ہے, جب میں نے صحیح آڈینس کو فیس کیا. اٹ واز ایئر یونیورسٹی اسلام آباد, اور میں نے ہارڈلی 4 منٹ بات کی, اور اس کے بعد ایاز یو وونٹ بلیو واز بلینک. میں نے کہا یار میں کدھر ہوں. تھینکس ٹو مائی باس, جب اسٹیج پہ آیا انہوں نے مجھے اسٹیج سے اتار دیا, ٹھیک ہے. اور اب الحمدللہ ہم پورا دن لائک 9 to 5 سیشن رن کرتے ہیں, اور اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آ جائیں, بہت ہو گیا, وہ پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی بس کر دو یار, نیکسٹ اسپیکر نے بھی آنا ہے, ٹھیک ہے. سو اٹس آل اباؤٹ پریکٹس.
کوئی اس چیز سے آپ کا تعلق اس چیز سے نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں, میں کس طرح ہوں, وہ کس. سو اگین جب میں اپنے علاقے سے نکلا تو اٹ واز اگین اے چیلنج. لینگویج بیریئر واز دا چیلنج, ٹھیک ہے. پھر میں نے تھوڑا بہت شوبس کا کام کیا, ٹھیک ہے, اگین اے چیلنج. میں ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ اس چیز کو گناہ سمجھا جاتا ہے, لیکن فیملی والوں کو سمجھانا, ان کو بتانا, رائٹ, یس. سو جب میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت میرا نام بنا, انٹرویوز وغیرہ میرے, تو فیملی واز لائک او یس یس یہ ہمارا بھائی ہے, یو نو, ہم نے اس کو بتایا ہے, رائٹ, وہ ساری چیزیں. اب مائی کزن از یو نو گریجویٹڈ فرام NCA, از اے فلم میکر, ٹھیک ہے. اس کے جو ہے وہ کافی وہ جو ہے وہ سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ, عامر خان. اور اس کا امپیکٹ آپ کی فیملی پہ بہت اچھا ہوا ہے. یس اٹ از. ایک بندہ نکل گیا اور اس کے بعد سب نے آپ کو دیکھ کے پیچھے نکلنا شروع کر دیا کہ میرے دو, اگر زیدان بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. سر آپ کو یقین نہیں آئے گا, اسٹارٹ میں نے جب شوبز والا کام اسٹارٹ کیا تو محلے میں مجھے کہتے تھے یار دیکھو مراسی کا بچہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, مراسی, اور پشتوں میں اس کو کہتے ہیں ڈم, کہ یہ ڈم ہے, رائٹ. اب جب میں جاتا ہوں نا, ٹھیک ہے, تو وہاں کے آس پاس کے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نے بیٹے کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے, تم کیا سجیسٹ کرتے ہو کہ کس طرف جائے, ٹھیک ہے. سو جب میں وہ چیز دیکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یار یو نو آئی ایم ڈوئنگ, میرے نزدیک مائی ورک از لائک اے ماڈرن تبلیغ, ٹھیک ہے. تو اگر میں لوگوں کو سیدھا رستہ بتا رہا ہوں اور میری وجہ سے کوئی سیدھے رستے پہ چلا جائے, بالکل, تو میں کہتا ہوں کہ یار میں نے اپنی روزی روٹی جو ہے وہ حلال کر دی. 100 بندے میرے سامنے بیٹھے ہوں گے ایاز, آئی نو دیٹ کہ 100 کے 100 امپریس نہیں ہوں گے, آئی نو دیٹ کہ 100 کے 100 لوگ ٹرین نہیں ہوں گے. اس میں سے اگر 20 لوگ بھی سیکھ پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یار میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے زندگی میں. کافی ہمارے ویورز نے بھی یہ کہا تھا کہ نیگیٹیوٹی اور کرٹیسزم کو کیسے آپ اوور کم کر سکتے ہیں. یہ سوال مجھ سے جب بھی میں کبھی کسی شو میں جاتا ہوں یا اسٹیج پہ جا کے بات کرتا ہوں تو بعد میں لوگ آ کے مجھ سے جو ہے سوال لازمی پوچھتے ہیں, بیکاز وی آر گڈ ایٹ اٹ, پاکستانی, یو نو, مرچ مسالہ لگانے میں, نگیٹیوٹی پھیلانے میں, ویڈیوز وائرل کرنے میں, ٹھیک ہے. اچھا ویڈیو وائرل بھی خود کرتے ہیں, شیئر کر کے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں یار یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں, مطلب بھائی شیئر کیوں کر رہے ہو. جو کرٹیسزم ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے جو آپ ویورشپ لیتے ہیں نا وہ الٹا آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. یس. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بندے کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے کیوں کرٹیسائز کر رہا ہے, میں بھی اس کو جواب دوں گا, وہ الٹا بیک فائر ہوتی ہے. اگر آپ لیٹ دیم ڈو وٹ دیئر جاب تو اس سے آپ ہی کو پبلسٹی مل رہی ہے, تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو مارکیٹنگ جو ہے وہ از دا بیسٹ ٹول ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اگر آپ خود کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے جو نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی پھر کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے آپ نیگیٹو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک لحاظ سے آپ خود ان کو مارکیٹ کر رہے ہو. اور جہاں تک بات ہے کہ یار طنز کرنے کی, لوگوں کی بات کرنے کی, دیکھو ایاز, ہر انسان کو اللہ نے دی ہے زبان, اس کا کام ہے بولنا, ٹھیک ہے. اچھا بولنا, غلط بولنا, یہ اب اس انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے, وہ غلط بات بھی کر سکتا ہے, رائٹ. آپ اس دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, رائٹ. آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ یار آپ نے یہ کام کیا, آپ نے صحیح کیا, ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک اٹس بیسٹ, آپ نے اپنا 100% دیا. اب اس کے نیچے لوگ کمنٹس کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اس کے نیچے لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے رہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا ظرف ہے, آپ کبھی بھی ان کے منہ بند نہیں کر سکتے ہو. سو بیسٹ یہی ہے کہ یار جو بھی ہے جیسا بھی ہے, اور اگین وہی چیز کمپیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رائٹ. آپ کو اس لیول پہ کہتے ہیں نا اسٹوپڈ کے ساتھ بحث کرو گے تو وہ تمہیں اپنے لیول پہ لا کے ہرا دے گا. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہی از گڈ ایٹ اسٹوپڈیٹی اور آپ اپنا آپ ہار جاؤ گے, رائٹ. سو بیسٹ یہی ہے کہ سیکھو ان سے, رائٹ. سیکھنا یہ ہے کہ میں نے یہ چیز نہیں کرنی ہے, بالکل میں نے اس جیسا نہیں بننا ہے, رائٹ. اور کبھی کبھی آپ کو اس میں بہت اچھا فیڈ بیک مل جاتا ہے. جن جن پوائنٹس کی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں گیا ہوتا وہ لوگ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر لیتا, آپ کہتے ہیں کہ یار یو نو یہ اچھا پوائنٹ بوائے نے نکالا ہے, رائٹ, اس پہ میں نے کام کرنا ہے. سو جس طرح میرا کام ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ہم ہر سیشن کے بعد جو ہے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں. سو وہ ہمیشہ مکس ہوتا ہے, جب وہ مکس ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں جاؤں ٹریننگ کراؤں اور 100% جو ہے وہ فیڈ بیک, اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, بالکل, رائٹ. وہاں پہ لازمی 5-6 سے جو ہے وہ کمنٹس ہونے چاہیے نگیٹو, اس کا مطلب ہے کہ دیٹس گڈ فار یور امپرومنٹ, ٹھیک ہے. ان پوائنٹس کو پازیٹیو وے میں لو,
انجوائے کرو اس چیز کو, اور وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے, اس نے بات ہی کرنی ہے, کمنٹ ہی کرنا ہے اس نے, ٹھیک ہے, وہ کرے گا یار, سب سے ایزی ٹول ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ زیدان, اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ ایاز, تھینک یو ٹو makaan.com. اور میں نے بہت سنا تھا اس کمپنی کے بارے میں, اٹس لائک ون آف دا امیزنگ کمپنی ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ, اور میرے کافی اسٹوڈنٹس یہاں پہ کام کر رہے ہیں. سو بیسٹ آف لک ٹو ایوری ون اینڈ اسپیشلی ٹو makaan.com. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ. اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اس. آپ کی پہچان, آپ کا مکان.